से निकल के काफिर हो जाए एक लम्हा नहीं रह सकता, और उसको अव्वल फुर्सत में जेल खाने में डाल दिया जाएगा। 3 दिन समझाने पर बंदे उसे लगाए जाएंगे मजहबी पेशवा जो उसकी गलतफहमी को दूर करे कि बाज आए। अगर 3 दिन में बाज नहीं आता तो चौथे दिन चौड़ाई में फांसी। लेकिन ये दीन के बाकी मामलात में है, हजूर के बारे में है, हजूर की गुस्ताखी की है फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हुक्म क्या है, हजूर की गुस्ताखी के बाद उसको जेल माफ हो जाएगा। गुनाह उसका माफ हो सकता है और माफ करने वाला खुदा है, लेकिन जुर्म को माफ करने का किसी को हक नहीं है। समझो, नबी पाक की बेअदबी जो है ये जुर्म भी है, ये गुनाह भी है, इसलिए उससे तौबा तलब नहीं की जाएगी, फांसी दिया जाएगा। समझो, अब इस पर अकीदा पीछे किसका है? फारूक आजम का। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह जब ये कलिमा पढ़ता है इसका मारना दुरुस्त है, जब ये नमाजी है इसका मारना दुरुस्त है, जब इसके पांव से ऊपर को उठे हुए हैं इसका मारना दुरुस्त है, सर कोना मोना है। बंदे सारे निके निके रहेंगे, बुढ़े सारे मरी गए, तुम्हारा आनी जो है ना उसको मैं पूछना है जिन्हें इस मुल्क का हिंदू होने से जिन्हें की कोने आने से ब्राह्मण उन्हें सिर्फ चूंडी जी रखी होनी सी, आजकल साड़ी नहीं तो पूंजी जी रखी चूंडी ना लगी वही झाड़ो ये करतूत की शुरू की ने इधर भी मुनी इधर भी बुनी जिधर कोई कितने आना नहीं लगाया होना इस तरह नहीं था। वो क्यों नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत में मजाक करने हो? इधर अपो पीछे बाया होना ने वो इस घोड़े की साग लगा नहीं होना, लगाम होना ना, एक लगाम होना एक तलियारा होना। लगाम है मुंह है तो लोहा होना जिस अंग्रेजी बिट आना है। ये ब्राइडल मशहूर किया है ना, ये गलत है। BRILLE ब्राइडल, इस मतलब ब्रिडल ही ब्राइडल है। ये उस सारे का सिरा पर नीचे लिया होना, दूर ही लटकिया होना, अपने भी पता होना इस सारे चमड़े का नाम ब्राइडल है। जो मुंह में गया होना ना बिट है, तो जो पीछे साल रहे कि आरले साल है अंग्रेजी साल, वो जो यहाँ लगामा की रेन उनकी रासों है ये सुइयां पे गई पता है ये कोरे की रासों पे ही उसका हुलिया क्या है? सर कोना मोना, मुझे चट पाई से ऊपर के उठे हुए, ये हुलिया मोहद्दिसी ने लिखा। हजूर खुद एक दूसरे का हुआ सी माओ मुत्तहाल को एक कोने मोने होना, ये उन्होंने निशानी है। एक कोने मोने होने को बच्चा को ये सरकारी द्वारा सामने सिर मुबारक एक बारी दुनिया ने पूरा रोडा कराया, ये पूरी जिंदगी एक बारी कराया तो हज ने मौके पर कराया। ये सारी जिंदगी सरकार ने सोने बाल रखे एक बार ये किया वो ज्यादा पक्की सुन्नती है, सारी जिंदगी की वो पक्की सुन्नती। अब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा पता चला क्या है? वो जो पहले हदीस में बयान की थी कि सारे तबके जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, वो कौन होंगे? अहले सुन्नत वल जमात होंगे। वो अहले सुन्नत वल जमात कौन है? का जिस अकीदे पर मैं हूँ आज और मेरे सहाबियों में फारूक आज़म के बारे में कौन कह सकता है मामूली सहाबी है? समझ आइए बात। अब सरकार ने ये नहीं फरमाया इसका मारना नाजायज है, फरमाया कि फैसला कुदरत का यह है कि इसे जीना है, इसकी नस्ल से होंगे। जिसका मतलब फारूक आज़म के अकीदे को चैलेंज नहीं करता। आखिर में जनाब हैदर करार की रवायत का हिस्सा मिलाए तो अगर फारूक आज़म की राय की तायीद बनती है कि जिस जगह पाओ मार डालो इनको। ये बदअकीदा लोग हैं, कलिमा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और रोजे रखेंगे,
لیکن قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا وہ تعلق نہیں ہوتا جو مومن کے ان کے دل میں کبھی نہیں اترے گی. کافروں کے دوست اور مومنوں کے دشمن. اب یہ کلمہ پڑھنے لا چنگا ہے یا مندا ہے؟ مسلمان تو دھیان رکھ. جا عیسائیاں کیا کہ یا امریکہ پہنچیا یا رسول اللہ پہنچیا پھر نزدیک ناجائز ہے تو یا امریکہ المدد یہ گل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور 38 کافر ملکوں المدد یہ گل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یا غوث اعظم المدد آخر ناجائز، یا علی المدد آخر ناجائز، یا رسول اللہ المدد آخر ناجائز، یا امریکہ المدد آخر جائز. وہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ دیا سرکار نے اسی تائید کی کہ نہ کی؟ آپ پکے بے ایمان ہیں. یہ فاروق اعظم وجہ قتل کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ قتل ہو سکتی ہے نبی پاک کی ہتک اور توہین. یہ جملہ توہین کا بولا ہے اور قدرت الہی کے فیصلوں میں یہ موجود ہے. یہ زندہ رہے گا اس کی نظر ہوگی. لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ تو نے کیا سوچا تو آج بجانے کا. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس بات پر واپس آئیے. کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو تجویز دی تھی ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم آ گیا. بخاری شریف کے متن میں حضرت انس کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ اندر جایا کرتا تھا. میں جس وقت اندر جانے لگا سرکار کے پیچھے پیچھے دروازے کے اندر داخل ہو گیا. سرکار تھا انس واپس ہو جا رہا کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ آج کے بعد پڑتا ہے. دروازے سے اندر میں ہوں پیچھے ہی وہ آ گئے اندر سے میں واپس کیا کہ آئندہ اندر نہیں آ سکتے. اب سودا بنت زما کے سلسلہ گفتار کو ایک مرتبہ پھر جمش دیجیے. حضرت سودا بنت زما انہوں نے اپنے اوپر ایک برقع اڑا ہوا ہے لیکن پوری ازواج مطہرات میں سب سے قد قامت ان کا اونچا ہے. یہ ہاشمی خاندان کی جو خواتین تھی ان کی قد قامت بڑے اونچے تھے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ معادن دنیا کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس میرے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے اپنے قریب 3 اونچی دراز قامت عورتیں دیکھی کہ انہن بنات عبد منافر. ایسا لگتا ہی جیسا کہ عبد مناف کے خاندان کی اونچی اونچی عورتیں. ان کو دیکھ کے میری ڈھارس بن گئی. تو یہ قد کی اونچائی یہ نبی پاک کے جدی خاندان کا حصہ ہے. آپ کا درمیانہ قد تھا کہ آپ کے ننھال درمیانے قد کے لوگ تھے. حضرت سودا بنت زما نے برقع پہنا ہوا ہے لیکن اپنے قد کام میں ڈیل ڈول میں پہچانی جاتی. واپس آ کے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ پردے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ کپڑا پہن کے سارے شہر میں پھرے اور لوگوں نے دیکھ کر کہے یہ نبی کی عورت ہے نبی کی بیوی ہے ہماری مائیں ہیں ہماری غیرت اس کو قبول نہیں کرتی. حضرت سودا بنت زما نے آ کر وہ لڑائی کی کہ عمر کو معاملے میں دخل نہ دیا کرے. یہ باتیں کر چکے اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ یہ نبی کی بیویوں کی اسپیشلٹی ہے کہ باقی خواتین کے ہاتھوں اور پاؤں کا پردہ نہیں ہے لیکن نبی کی بیویوں کے ہاتھوں کا بھی پردہ ہے پاؤں کا بھی پردہ ہے. اب پتا چلا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کیا مقام رکھتے. ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. حضرت امام جابر السیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں اذان پر گفتگو کی ہے. اذان پر گفتگو کرتے کرتے لکھا ہے کہ یہ جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث میں ایک راوی ضعیف ہے لیکن ضعیف کے معنی کمزور ہے پر ہے تو ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک دن بتلایا تھا کہ ابا کمزور ہے اس کا معنی ابا تو ہے ایسا نہیں ابا دو بڑے عورتوں ہونے جگہ نہیں رہی ابا ابا یہ کمزور حدیث ایسا کمزور ہوگا طاقتور ہو لیکن حدیث کے کمزور کہنے کے بعد بات کیا کرتے ہیں کہتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کرے اس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا. حدیث کے راوی کا کمزور ہونا ذہن میں رکھے اس سے میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے. کسی کو پھانسی لگانے لگے حدیث ضعیف کمزور نہیں استعمال ہوگی کہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے کمزور بات کی بنیاد پر پھانسی مت دو. حد لگانے لگے دورے مارنے لگے ہو
تو اس طرح کے معاملات میں عقوبات میں یعنی کرمنالوجی میں حدیث ضعیف استعمال نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ زیادہ سنگین قسم کے معاملات ہیں. لیکن عبادات ریاضات جس میں نیکی کرنے کی بحث ہے، اس میں اگر کسی کمزور حدیث کی بنیاد پر بھی نیکی کر لی تو ہنس کیا ہے؟ سمجھو بات، ایک سوچ پکا لی حدیث ضعیف ہے جی، اس حدیث کا راوی ضعیف ہے تو دیکھیں بات کتنی خوبصورت ہے. صدیق اکبر کے شان میں، فاروق اعظم کے شان میں، عثمان غنی حیدر کرار کی شان میں، میں کہتے ہیں ان کی شان میں فضائل میں حدیثیں کمزور بھی آ جائے، حدیثیں ضعیف بھی آ جائے تو بہت بڑا ہے. یہ کس نے لکھا؟ خطیب بغدادی نے، ان کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایا. یہ علم المصطلح کی کتاب ہے جو کہ احادیث کی اتھینٹیکیشن کرتی ہے کہ حدیث کس درجے کی ہو، کہاں استعمال ہو سکتی ہے. یہ اس کتاب کا مسئلہ ہے. ہوا کیا؟ فاروق اعظم پاک سے گزرے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یار اللہ کا نام ہو، اس جوان کا نام نہ ہو جس نے اللہ سے آشنا کیا ہے. اللہ کو اللہ تو یہودی بھی کہتا ہے، اللہ کو اللہ تو عیسائی بھی کہتا ہے. آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے نہیں، یہ ایک فرقہ ہے جو خدا کہتا ہے. ان کے یونیٹیرین جو ہیں، جن کے چرچوں کو کیتھیڈرل کہتے ہیں، وہ اب بھی مغربی ممالک میں موجود ہیں. جو معاہدین خدا کو ایک کہتے ہیں، ان کو یونیٹیرین کہتے ہیں. یونیٹیرین اپنے کیتھیڈرل میں اللہ کی پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر اور رسول اور بندہ کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ یہودی بھی اللہ کو اللہ کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو اللہ کہتے ہیں. کس طرح پتا چلے گی کس کی معرفت اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کوئی چٹھی تو آئی ہے، کہہ رہا کس کے آئی ہے؟ یہ سمجھنا ہوگا نا. ہم نے جو آیت دستور سمجھا ہے، لا الہ کہا، لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں پتا چل سکا یہ کس کی معرفت کہا محمد رسول اللہ. شہادت دینا چاہیے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت امام قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا فی تاریخ حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ توحید دو رکنی ہے توحید ہے، رکن دو ہے. خدا کو ایک کہنا تو بواسطہ مصطفیٰ کہنا. لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے. معلومہ سرکار کو بیچ میں رکھ کے اللہ کو اللہ کہے تو اس میں اللہ کو اللہ کہا ہے، وگرنہ اللہ نہیں کہا. توحید دو رکنی کے معنی سمجھ رہا ہے. واہ فاروق اعظم تیرے عقیدے پر قربان، تو نے کیا عقیدہ دیا؟ کہا بلال حبشی. یار جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا کرو تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرو. تو ان کو کیا حق پہنچتا تھا کہ یہ کریں، اور ان کو حق نہیں پہنچتا تھا، جس کو حق پہنچتا تھا اس نے سنی. یہ کہنے میں کوئی حل رہی. اب بات سمجھ آئے گی کہ فاروق اعظم کا عقیدہ تیرے والا تھا یا میرے والا. تو کہتا ہے نعرہ تکبیر لگا پر نعرہ رسالت نہ لگا. میں کہتا ہوں نعرہ رسالت جب تک نہ لگے نعرہ تکبیر کی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی. پتا نہیں کس کی معرفت رب کو رب کہا ہے. ہر کو بیچ میں رکھ کے کہ وغیرہ یہ نعرہ تکبیر ایکسیپٹیبل نہیں. کیوں؟ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ سے گزارا نہیں چلا. کہا محمد رسول اللہ کو ساتھ ملاؤ. دوستوں کو دوستوں سے جدا نہیں کرتے. حضرت علامہ ابراہیم بجوری آپ کی کتاب المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ، جس میں سرکار دو عالم اسلام کے فیچرز، خط و خال، خط قامت، بیٹھنا اٹھنا، انداز گفتگو، ہاتھوں پاؤں کے علامتیں، سانس، بناوٹ، قد کی اونچائی، چھاتی کی چوڑائی، بالوں کے خم، آنکھوں کی پلکوں کے خم، آپ کے ابروؤں کی پیوستگی، تھوڑی کا حسن، چاہے رقم، چہرے خالوں کا ذکر، یہ سب چیزوں کا ذکر. اس کتاب کا نام ہے شمائل. اس کی شرح معاد الدنیا دو ہیں. ایک سیرت کی کتاب ہے، وہ 2 جلدوں کی ہے، وہ امام قسطلانی کی ہے. یہ ہے شمائل کی کتاب، یہ ابراہیم بجوری کی ہے. حضرت ابراہیم بجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری مبارک کا ذکر کرتے ہیں. انگشتری کیسی پہنا کرتے تھے. انگشتری کا چیپٹر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر جاؤ، جا کر انگشتری بنا کے لے آؤ، لیکن سوائے اللہ کے اور کچھ نہ لکھنا. اللہ یہ لکھوا کے دیں. یہ واپس آئے سنار میں انگشتری کسی کپڑے کاغذ کو تھا نہیں، کسی کپڑے میں سے جب سامنے کی
دوسری بڑی خوبصورت ہے، وہ اس کے نگینہ ہے، نگینہ میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول اللہ کا بھی ہے، صدیق اکبر کا بھی ہے۔